मुइज़ इसका चेहरा देखकर शॉक था। वो अबिया मुराद थी, इसकी गाड़ी से टकराने के बाद होशो-हवास से आ रही। वो सरमा की सर्द बारिश में भीगती सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी थी। जाने इस पर क्या उफ्ताद आन पड़ी थी कि वो इतनी सर्दी बल्कि बरसती बारिश में यूं सड़कों पर भागती फिर रही थी। अच्छा मौका है इस फितने से निजात हासिल करने का। मुइज़ के जहन में सफाक से सोच लहराई। इसने सड़क के दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। ट्रैफिक की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। वो फिलफौर उठ खड़ा हुआ। बारिश तेज़ी से इसे भिगोती हाथों और चेहरे को सुन कर रही थी। मरने दो इसे यहीं, वो शायद इंसान नहीं रहा था। इसके जहन पर शैतान का गलबा आया हुआ था। इसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो इसके ज़मीर ने चीख चीख कर इसे याद दिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले वो एक रोड एक्सीडेंट में मुलव्वस हुआ है। इसे दफतन याद आया कि सामने गिरा लम्हा ब लम्हा सर पड़ता वजूद इसी की गाड़ी से टकराया है। इसे झुरझुरी से आई। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो पुराना मुइज़ अहमद बन गया। इसने तेज़ी से आगे बढ़कर इसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी का हीटर ऑन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी। ज़मीन पर कीचड़ में लुथड़ा पर्स कुछ दूर पड़ा था, मगर उजलत में वो देख न सका। कान में हैंड फ्री लगाते हुए इसने मोबाइल से ऑन का नंबर मिलाया। हेलो, इसकी मसरूफ़ सी आवाज़ आई। क्या कर रहे हो इस वक्त? मुइज़ ने सीधे स्वभाव से पूछा। रेस्टोरेंट में हूँ यार, मौसम की वजह से चाय कॉफ़ी पीने वालों का रश बढ़ा हुआ है। तुम भी यहीं आ जाओ। वो यकीनन मसरूफ़ था और उजलत में भी। वो सारा काम अमले पर छोड़कर खुद में डमी बन के काउंटर के पीछे खड़े होने का कायल नहीं था। अगर कस्टमर ज़्यादा होते तो वो खुद भी वेटर के उमूर सर अंजाम दे लेता था या फिर ऑर्डर वगैरह नोट करने में मदद कर देता। और ऐसे मौसम में तो वाकई लोग भाग कर नज़दीकी रेस्टोरेंट्स ही का रुख करते थे। कस्टमर को छोड़ो यार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फ़ौरन निकलो रेस्टोरेंट से, मुइज़ ने तेज़ लहजे में कहा। ओ यार, मेरे वालिद साहब को जानता नहीं है तू। रेस्टोरेंट से निकला तो घर से निकाल देंगे। वो चलते फिरते इसकी कॉल अटेंड कर रहा था। सीरियसली मेरी बात सुनो ऑन, मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है। कोई लड़की है और मैं इसे लेकर किसी अस्पताल की तरफ जा रहा हूँ, मुइज़ ने दांत पीसते हुए कहा। दूसरी तरफ से इसे यकीनन करंट लगा था। क्यों और कैसे के चक्कर में पड़े बगैर वो तेज़ी से बोला। कौन से अस्पताल जा रहे हो? अपनी लोकेशन बताओ, मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ। मुइज़ ने इसे करीब तरीन अस्पताल का नाम बता दिया। डोंट वरी, मैं जल्द अज जल्द पहुंच रहा हूँ, ऑन ने कहा तो राब्ता मुनक़ता करके वो लब भेजे विंड स्क्रीन के पार देखने लगा। वो शऊरी तौर पर कोशिश कर रहा था कि पिछली नशिस्त पर लेटी अबिया मुराद के बारे में ना सोचे। अस्पताल के खुले गेट से वो गाड़ी अंदर ले आया। नर्स ने फौरी ट्रीटमेंट के बाद आकर मुइज़ को इत्तला दी। आप घर से मरीज़ा के कपड़े ले आए, फ़िलहाल तो इन्हें गाउन पहना दिया गया है। जी, मुइज़ ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा, मगर नर्स के जाने के बाद इसने सर पीट लेने को जी चाहा। ये मुसीबत इसने खुद मोल ली, बल्कि मुफ्त ली थी। इसी असना में वो ऑन को कॉरिडोर में दाखिल होते देख चुका था। वो तेज़ी से इसकी जानिब लपका। क्या हुआ? ज़्यादा बड़ा मसला तो नहीं? ऑन भी परेशान था। अभी तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फ़िलहाल तो फौरी तौर पर लड़की के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करना है, मुइज़ ने तेज़ लहजे में कहा तो वो बिदका। हैं? क्या मतलब? ओ यार, बारिश में रोड पर गिरी थी, सारे कपड़े गीले हो गए थे और ज़ाहिर है गंदे भी हो गए होंगे। मुइज़ जुज़बुज़ हुआ। तो अब कपड़े कहाँ से आएंगे? ऑन ने होंगपन से पूछा, फिर साथ ही मशवरा भी दे डाला। आंटी या फिर ज़ारा को फ़ोन करो। नहीं यार, मुइज़ झंझलाया, फिर इसे घूरते हुए हाथ आगे बढ़ाया। क्या है? अपना मोबाइल दो ज़रा। इसका क्या करोगे? मोबाइल निकालकर मुइज़ की तरफ बढ़ाते हुए वो हैरत से इस्तफसार करने लगा। मुइज़ मोबाइल कॉल लॉग चेक करने लगा। भाभी का नंबर? किसकी भाभी का नंबर? ऑन की हैरत बेपना। अपनी, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। मगर तुम्हारी भाभी का नंबर मेरे मोबाइल में? ऑन तहैयर से पूछने लगा, फिर रुक गया। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद इसने बड़ी बेयकीनी से पूछा, सानी का नंबर ढूंढ रहे हो? हाँ, ये रहा, मुइज़ ने मुतमईन अंदाज में कहते हुए कॉल का बटन दबाया। इससे क्या कहोगे? इसका इस मामले से क्या ताल्लुक़? ऑन को बेचैनी हुई, मगर मुइज़ ने जवाब दिए बगैर बात शुरू कर दी। वो दूसरी तरफ यकीनन सानिया ही थी। मुइज़ ने स्पीकर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, सानिया बात कर रही हैं? जी, लेकिन आप कौन हैं? ये नंबर तो ऑन का है। सानिया को यकीनन हैरत का झटका लगा। जी बिल्कुल, ये ऑन ही का नंबर है, बल्कि ये मोबाइल भी इसी का है। मैं इसका बेस्ट फ्रेंड मुइज़ अहमद बात कर रहा हूँ। मुइज़ ने इत्मीनान से अपना तारुफ कराया। इधर ऑन इसे खा जाने वाले अंदाज में देख रहा था।
اسے یقیناً معیز کی اس حرکت کا ماخذ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جی تو میں کیا کروں؟ وہ فوراً بے مربت ہونے لگی۔ بھلا اون عباس سے ایسے کون سے خوشگوار تعلقات تھے کہ وہ اس کے دوست سے بھی خوش اخلاقی برتتی؟ معیز نے فوراً اس کے بدلتے لب و لہجے کو محسوس کیا، تب ہی بڑی مسکینی طاری کرتے ہوئے بولا، اس وقت آپ ہی اس کا ساتھ دے سکتی ہیں، پلیز، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اسے یقیناً جھٹکا لگا تھا۔ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ لمحہ بھر میں ہی اس کی تمام تر بے نیازی اور اکھڑ پن رخصت ہو گیا۔ بے تابی سے پوچھا تو اون کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ نہیں، زیادہ تو نہیں لگی، مگر معیز نے مختصر لفظوں میں اسے سارا معاملہ اس طرح بتایا کہ اپنا سارا ملبہ اون پر ڈال دیا۔ اون نے اسے گھورا۔ آپ اس وقت چونکہ قریب ترین ہیں، اس لیے اس مشکل وقت میں آپ ہی مدد کر سکتی ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنا ایک عدد سوٹ لے آئیں پلیز۔ آپ مجھے اسپتال کا نام بتا دیں پلیز، میں آتی ہوں۔ وہ اب عجلت میں تھی۔ جی نوٹ کر لیں، اور ہاں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی اور کو فی الحال اس بات کا پتہ نہ چلنے دیجیے گا۔ اسپتال کا نام و مقام بتا کر معیز نے اسے پابند کر دیا۔ اوکے، وہ متفق ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ معیز نے موبائل کان سے ہٹایا تو اون کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ معیز آج بہت عرصے بعد پرانے موڈ میں آیا تھا، جہاں وہ ایک زندہ دل شخص تھا۔ اور اب بھی تم کہو گے کہ مجھے اس لڑکی کو انا دکھانی چاہیے، جو ناراضگی کے باوجود میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر اڑتے ہوئے آنے کو تیار ہے؟ اون نے اسے جتایا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ ابھی آئے گی تو تیرے ساتھ اس کا سلوک بھی دیکھ لیں گے۔ معیز مسکرایا، پھر دفتن سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یار، میں نے یہاں اسپتال میں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ لڑکی میری گاڑی سے ٹکرائی ہے، بس یہی کہا کہ میری کزن ہے اور چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ مگر کزن کیوں بتایا؟ اب کسی لڑکی کے ساتھ لانے کا ریزن تو دینا ہی تھا نا۔ معیز در حقیقت اس وقت الجھا ہوا اور ذہنی پراگندی کا شکار تھا، اس لیے جو بھی ذہن میں آیا وہی کہہ گیا۔ اون نے سر ہلا دیا۔ ثانیہ جلد ہی اسپتال پہنچ گئی۔ وہ آ رہی ہے؟ اون نے زیر لب اسے اطلاع دی اور بینچ سے ٹیک لگا کر نڈھال سا انداز اپنا لیا۔ معیز نے دیکھا، سی گرین ٹراؤزر پر لانگ سویٹر اور گرم شال اوڑے وہ بہت جاذب نظر لڑکی تھی۔ ان کے قریب آتے وہ یقیناً بینچ پر آنکھیں موندے ٹیک لگائے بیٹھے اون کو دیکھ چکی تھی، اس لیے معیز کے آگے بڑھ کر سلام کرنے پر اس نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی ایک شاپنگ بیگ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو، میں یہ اسٹاف کو دے کر آتا ہوں، آپ بیٹھیں پلیز۔ معیز نے ممنون ہوتے ہوئے شاپر تھام کر ثانیہ سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ چند لمحے کھڑی اون کو تیز نظروں سے گھورتی رہی۔ کوئی ایک چوٹ دکھائی نہ دیتی تھی، نہ ہی کوئی زخم۔ اس کی نظروں کی کاٹ ہی سے کسمسا کر اون نے مندی آنکھیں کھولی اور مسکین انداز سے پوچھا، کم از کم حال ہی پوچھ لو۔ حال تو اس بیچاری کا پوچھنا ہوگا جو ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر پڑی ہے اندر۔ ثانیہ نے طنز کیا۔ اس کا اشارہ ابیہ کی طرف تھا۔ آئی سویئر اس ایکسیڈنٹ میں میری کوئی غلطی نہیں، وہ بیچارگی سے بولا۔ معیز جھوٹ بول کر اسے پھنسا چکا تھا، ورنہ وہ صاف بتا دیتا کہ اس لڑکی کے قتل سے معیز احمد بال بچا تھا، نہ کہ اون عباس۔ مگر سچی یاری سب پہ بھاری۔ بہرحال میرے ایکسیڈنٹ کو سن کر پریشان ہونے کا شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر جتانے والی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے دایاں ابرو خفیف سا اٹھا کر جیسے اس کی خوش فہمی پر تحیر کا اظہار کیا، پھر گویا اس کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، مائنڈ یو مسٹر اون عباس، مجھے اس لڑکی کی فکر تھی جو اندر ڈاکٹرز کی کسٹڈی میں پڑی ہے۔ اس کا انداز بھی جتانے والا تھا۔ قریب آتے معیز کے ہونٹوں پر محظوظ ہونے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اون کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ وہ لڑکی ہوش میں آ چکی ہے، خطرے سے باہر ہے، بس ماتھے پر چوٹ تھی جس پر بینڈیج ہو چکی ہے، وہ انہیں بتا رہا تھا۔ پھر ثانیہ سے مخاطب ہوا، اور آپ کا بہت شکریہ بھابھی، اگر آپ اس وقت ہماری مدد نہ کرتی تو بہت مشکل ہو جاتی۔ اس کے جذبات اپنی جگہ، مگر بھابھی کا لقب سن کر ثانیہ کا چہرہ لمحہ بھر کا لال پڑا تھا۔ وہیں اون نے بھی بتی سی چمکائی، مگر اگلے ہی لمحے ثانیہ نے سنجیدگی سے تصحیح کی، ثانیہ، آپ مجھے ثانیہ کہہ سکتے ہیں۔ اون کے دانت اندر جاتے ٹائم نہیں لگا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر معیز نے بمشکل ہنسی روکی، پھر معذرت خواہانہ انداز میں بولا، او آئی ایم سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ اون کی طرف پلٹا، اچھا اون، میں اب چلتا ہوں۔ کہاں؟ وہ گڑبڑایا۔ بھئی اب ثانیہ آ چکی ہے، تم دونوں مل کر معاملہ سنبھال سکتے ہو، بلکہ اب تو اس لڑکی کو صرف اس کے گھر تک ڈراپ ہی کرنا ہے۔ وہ اطمینان سے بولا تو اون بے اطمینان ہونے لگا۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے معیز اس کے شانے پر بازو پھیلائے کوریڈور کی طرف چل پڑا۔ میں ذرا اس لڑکی سے مل لوں۔ انہوں نے ثانیہ کی آواز سنی تھی۔ شور، رائٹ ٹرن پر روم نمبر 40 ہے، معیز نے چہرہ موڑتے ہوئے سے بتایا تو وہ ادھر چل دی۔ اون تل ملا کر پیچھے ہٹا، یہ کیا ذلیل حرکت ہے؟ تو اپنی بلا میرے سر کیوں ڈال رہا ہے؟ بس ہو گئی دوستی پوری، معیز نے طنز کیا تو وہ خفیف سا ہو کر بولا، نہیں یار، مگر اس لڑکی سے کیا کہوں گا، اور اگر ڈاکٹر نے
کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، ڈاکٹر میں مطمئن کر چکا ہوں، اور لڑکی جانتی ہے کہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سو اب بس اس لڑکی کو کہیں بھی ڈراپ کر دینا، اینڈ دیٹس آل۔ وہ نہیں جانتی کہ کس کی گاڑی سے ٹکرائی ہے، نہ میں کمرے میں گیا، وہ سنجیدہ تھا۔ اوکے، اون نے گہری سانس بھری، حالانکہ میں جانتا ہوں درپردہ بات کچھ اور ہی ہے جو تم مجھے بتا نہیں رہے، ورنہ مجھ پر ڈالے بغیر بھی معاملہ سلجھ سکتا تھا۔ موئز نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا، اندر ہی اندر وہ اس کی چہرہ شناسی کا قائل بھی ہو گیا تھا۔ شرم کر، ایک تو بھابھی کے ساتھ تیری ملاقات کی سبیل نکالی، اوپر سے تو چل ٹھیک ہے۔ اون کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ موئز کے نکلتے ہی وہ دل میں خوش کن بلکہ خوش فہم خیالات لیے روم نمبر 40 کی طرف بڑھ گیا۔ ایک رات کے 50,000 دے گا، اور سوچو اگر 3 سے 4 راتیں گزار لوگی تو لاکھوں میں کھیلنے لگیں گے ہم۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ صالحہ کھڑے کھڑے مر گئی، پھٹی پڑی آنکھوں میں ٹوٹتے یقین کی کرچیاں تھیں، تحیر و بے یقینی تھی، چہرے کی رنگت سفید تو ہونٹ بے رنگ، کپ کپ آتا وجود۔ یا اللہ، اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ زمین پھٹ کیوں نہ گئی، آسمان سر پہ کیوں نہ آن گرا۔ خبیث سی مسکراہٹ کے ساتھ مراد نے اسے آنے والے بدکماش شخص کے حوالے کرنے کے لیے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ کٹے شہتیر کی طرح زمین پر منہ کے بل آن گری۔ لمحہ بھر کو تو مراد اور وہ شخص بھی ہکا بکا رہ گئے۔ صالحہ، مراد تیزی سے آگے بڑھا اور نیچے بیٹھ کر صالحہ کا وجود سیدھا کیا۔ منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کی ناک سے خون جاری تھا۔ او نو، وہ حواس میں نہ تھی۔ مراد نے جلدی سے اسے بازو میں اٹھاتے ہوئے چیخ کر اس آدمی سے کہا، گاڑی سٹارٹ کرو، ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ وہ دونوں باہر کی طرف دوڑے۔ صالحہ ہوش میں آ گئی، مگر اسے جیسے چپ لگ گئی تھی۔ ٹکر ٹکر سب کو دیکھتی، مراد کو دیکھ کر، مگر یوں ٹوٹ کر ہوش میں آتی کہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، گلے میں خراشیں ڈال لی۔ اسٹاف نرس نے مراد کو کمرے سے باہر نکال دیا اور ڈاکٹر کو بلا لائی۔ سکون کا انجیکشن دینے کے بعد وہ کچھ پرسکون ہوئی اور پھر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ مراد ساری ہمدردی بھول کر باہر کھڑا اسے گندی گالیوں سے نواز رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے پاس بلایا۔ تم شوہر ہو مریضہ کے؟ اکھڑ لہجے میں ڈاکٹر نے اینک کے اوپر سے جھانکتے ہوئے استفسار کیا تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ جی، خیال رکھا کرو اس کا، خون کی کمی ہے اور خوراک کی بھی۔ باپ بننے والے ہو تم، اسے ذہنی سکون دو، مگر تمہاری تو وہ شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی۔ دوائیوں کا لمبا سا پرچہ تیار کرتے ہوئے، کچھ نہ کہتے ہوئے بھی ڈاکٹر نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ مراد فرمانبرداری سے سر ہلاتا سنتا رہا، مگر گھر آ کے اس نے صالحہ کو دھنک کے رکھ دیا۔ وہ دکھ سے شل ہوتے دماغ کے ساتھ پٹتی رہی۔ سالی، بے عزت کرتی ہے مجھے۔ وہ اس کی ماں بہن ایک کرتا، کف اڑاتا، اپنی عزت کو لے کر فکر مند تھا، اپنی بیوی کو دوسروں کے آگے پیش کرنے والا عزت دار۔ شادی سے پہلے بھی تو یارانوں کا چسکا تھا تجھے۔ منگیتر کے ہوتے ہوئے مجھ سے یاری لگائی، اب میرے یار کو خوش کرنے کی باری آئی تو پاک باز بن رہی ہے۔ قیامت آ گئی تھی۔ خوفناک گڑگڑاہٹ صالحہ کی سماعتیں پھاڑ رہی تھی۔ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے تھے، مگر نہیں، صالحہ کو یکلخت حقیقت کا خوفناک ادراک ہوا۔ یہ جیتے جی بھگتنے والا عذاب تھا جو مرتے دم تک اسے سہنا تھا۔ وہ اپنے عشق سے مرتد ہوئی تھی، سو واجب القتل تھی۔ ایک جگہ سر جھکانے والوں کو جگہ جگہ سجدے نہیں کرنا پڑتے۔ صالحہ بے وقوف تھی، جانتی نہیں تھی کہ یار بنانا آسان ہوتا ہے، مگر اس نے بتوں کو یار بنایا تھا، اور بت تو نرم مٹی ہوا کرتے ہیں۔ مراد صدیقی بھی مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسے ٹوٹ کر امتیاز احمد یاد آتا تھا۔ اس کی پریگننسی کا سن کر شاید مراد کو اس پر ترس آ گیا، اس لیے اس نے جان چھوڑ دی۔ وہ جوئے اور شراب میں غرق تھا، مال اسباب تو پہلے ہی لٹا چکا تھا، اب شاندار سا گھر بھی بیچ ڈالا، اور صالحہ اور 2 ماہ کی ننھی ابیہ کو لیے کرائے کے 2 کمرے کے گھر میں آ پڑا۔ مر جاؤں گی مگر عزت بیچنے کا کام نہیں کروں گی، یہ تمہارے خاندان کا رواج ہوگا۔ نفرت سے تھوک کر بولی۔ بے شک اسے اپنی تعریفوں سے بھرے رنگ برنگے الفاظ اچھے لگتے تھے۔ امتیاز احمد کی شرافت سے چڑ اور مراد صدیقی کی بے باکی پسند تھی، مگر وہ اس حد تک برقرار نہ تھی، اور نہ ہی بہرہ روی پر اتر کر اس نے شادی سے پہلے مراد صدیقی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے تھے جو وہ اتنے آرام سے اس کی بات مان لیتی۔ مگر وہ باورچی خانے میں گیا اور تیز چھری لا کر سوئی ہوئی 6 ماہ کی ابیہ کی گردن پر رکھ دی۔ تیری تو ماں بھی کرے گی یہ کام۔ صالحہ کی آنکھیں ابل پڑیں، جیسے کسی نے ہاتھ ڈال کر کلیجہ باہر نکال لیا ہو۔ مراد، کیا کر رہے ہو؟ بچی کو چھری لگ جائے گی۔ وہ گھگیا کر بولی، ذبح کر ڈالوں گا قسم سے اگر تو آج رات ڈیرے پر نہ گئی تو۔ وہ بے رحمی سے بولا اور جیسے وحشیانہ
کیفیت میں تھا۔ صالحہ کو یقین تھا کہ وہ ابیہ کو ذبح کر ہی ڈالے گا۔ اس نے بلکتے ہوئے اپنی بچی کو بچا لیا اور خود ذبح ہو گئی، لیکن دوسرا دن اس کے لیے سکون کا پیغام لایا۔ جوئے کے اڈے پر لڑائی کے دوران 1-2 بندے مر گئے۔ مراد صدیقی کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جانے کیا کیس بنا، مگر وہ 11 سالوں کے لیے جیل ضرور چلا گیا۔ صالحہ جیسے پھر سے جی اٹھی۔ اس روز وہ یوں نہائی جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ کلمے پڑھ پڑھ کر، رگڑ رگڑ کر جسم صاف کیا اور سجدے میں گری تو دھاڑی مار مار کر روئی۔ 5 گانا نماز شروع کی تو رفتہ رفتہ دل کو ملنے والے سکون نے خدا کی بارگاہ میں معافی ملنے کی آس کو مضبوط کر دیا۔ ابیہ اسکول تو پہلے ہی جا رہی تھی۔ گھر کا خرچہ پانی چلانے کے لیے صالحہ نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی، جس سے اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ وہاں فیکٹری میں اس کی کئی عورتوں سے اچھی سلام دعا ہو گئی۔ اس کی سب سے اچھی سہیلی زرینہ بنی، مگر کچھ عرصے کے بعد ہی اسے اچھی نوکری مل گئی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر تمہیں بھی بلا لوں گی، نئی فیکٹری ہے، انہیں کافی ورکرز کی ضرورت ہے۔ زرینہ نے اپنا کہا 2 ماہ کے اندر ہی سچ کر دکھایا اور صالحہ کو لے کر اپنی نئی فیکٹری پہنچ گئی۔ ابھی مینیجر صاحب آئیں گے تو تمہاری ملاقات کرواؤں گی، وہی نوکری پکی کریں گے۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں محنتی اور ایماندار بندے چاہیے بس۔ تنخواہ بھی پہلی تنخواہ سے دگنی ہے۔ زرینہ خوش تھی، مگر اس روز مینیجر آیا ہی نہیں۔ چلو صاحب سے بات کر لیتے ہیں، وہ بھی بڑے ہی خدا ترس آدمی ہیں۔ زرینہ پر اعتماد تھی۔ صالحہ کو اس نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ صاحب کے پی اے نے بتایا کہ صاحب کے پاس کوئی ملنے والا آیا بیٹھا ہے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، مگر جب گلاس وال کا پردہ ہوا سے لہرا کر پرے ہٹا تو صالحہ کی اٹھتی نظروں پر قیامت بیت گئی۔ وہاں اندر شیشے کی دیوار کے پاس کوئی اور نہیں، امتیاز احمد بیٹھا تھا۔ اس کا اہمیت جی، کیا نام ہے صاحب کا؟ اس نے وحشت زدہ انداز میں زرینہ کا ہاتھ دبوچا۔ امتیاز صاحب ہیں، بڑے نیک اور با کردار، خدا ترس انسان ہے۔ وہ رطب اللسان تھی، مگر صالحہ تو وہاں سے ایسے بھاگی جیسے بھوت پیچھے لگ گئے ہوں۔ زرینہ انگشت بدندہ اس کے پاگل پن کو دیکھتی رہ گئی۔ کئی آوازیں بھی دی، مگر وہ تو مانو پنجرے سے نکلا پنچھی بن گئی تھی۔ شام کو زرینہ اس کے گھر آئی تو سخت ناراض تھی، مگر صالحہ کو بخار میں سلگتے اور ابیہ کو روتے پا کر اس کی ساری ناراضگی اڑن چھو ہو گئی۔ میں بھی کہوں وہاں سے بھاگی کیوں؟ اتنی طبیعت خراب تھی تو پہلے کہتی، کسی اور دن چلی چلتی۔ صالحہ کو کسی پل چین نہ تھا، سر کو پٹکتی، روتی، کرلاتی۔ اس کی بہن نہ سمجھ میں آنے والے تھے۔ زرینہ نے اسے ڈاکٹر سے دوا لا کر دی، گھر سے سالن روٹی لا کر ابیہ کو کھلایا اور صالحہ کو زبردستی دلیے کے 2-4 چمچے کھلا کر دوا دے دی۔ ابیہ ماں سے لپٹ کر لیٹ گئی تھی۔ میں کل چکر لگاؤں گی فیکٹری جانے سے پہلے۔ زرینہ اسے اچھی طرح دروازہ بند کرنے کا کہہ کر جا چکی تھی۔ صبح فیکٹری جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ ان کے ہاں آئی تو صالحہ کی طبیعت بہتر تھی، اگرچہ وہ گمسم سی تھی اور ٹھس سی بیٹھی تھی۔ زرینہ نے ہی ناشتہ بنا کر دونوں ماں بیٹی کو دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تو چلے گی فیکٹری؟ زرینہ نے پوچھا۔ صالحہ کا دل بلک اٹھا۔ وہ تو اڑ کے جانا چاہتی تھی امتیاز احمد کے پاس، وہ جو عزت دار اور غیرت والا تھا، مگر یہ داغ اور بدبودار وجود لے کر وہ اس کے پاس جا سکتی تھی بھلا؟ وہ تعفن کے مارے منہ نہ پھیر لیتا اس سے۔ مجھے اپنی فیکٹری کا کارڈ دے دو، جب میری مرضی ہوگی تو چکر لگا لوں گی، صالحہ نے بامشکل کہا۔ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، آج مینیجر سے لے لوں گی۔ زرینہ جلدی میں تھی، اس کی فیکٹری کا ٹائم ہو گیا تھا، اور جب اگلے روز زرینہ نے اسے امتیاز احمد کے نام کا وزٹنگ کارڈ لا کر دیا تو وہ مٹھی میں جیسے کوئی ہیرا دبوچ بیٹھی۔ زرینہ کے جانے کے بعد اس نے ان چمکتے حروف کو چوم لیا، آنکھوں سے لگایا اور بے طرح روئی۔ میں نے تمہیں نہیں کھویا امتیاز احمد، حق کی راہ کھو دی تھی۔ اور پھر اس نے وزٹنگ کارڈ اپنے صندوق میں کپڑوں کی تہوں کے نیچے بچھے اخبار کے نیچے رکھ دیا۔ وہ اپنی زندگی میں کھلنے والے تازہ ہوا کے اس روزن کو بند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اون کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا تو ثانیہ اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ اون کو دیکھ کر وہ لڑکی جھجک کر خاموش ہو گئی۔ یہ ثانیہ نے تعارف کرانے کو جیسے موضوع الفاظ ڈھونڈے۔ اون کے کان کھڑے ہو گئے، مگر لمحہ بھر سوچنے کے بعد وہ اطمینان سے بولی، یہ وہ موصوف ہیں جن کی گاڑی نے تمہیں ٹکر ماری ہے۔ اون تلملا اٹھا۔ مائنڈ یو، میں نے نہیں ماری، یہ خود میری گاڑی کے آگے آئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، ثانیہ کندھے اچکا کر بولی۔ نہیں، ابیہ کی زبان لڑکھڑائی۔ غلطی میری ہی ہے، ایک تو موسم خراب تھا، مجھے ہاسٹل سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ موٹر سائیکل پر کوئی بدتمیز سے لڑکے تھے، میں بھاگی تو بے دھیانی پر روڈ میں نکل آئی۔ اب اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں، ثانیہ نے دوستانہ انداز میں کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ ابھی بھی اس کا دماغ سن کیفیت میں تھا۔ سر کی چوٹ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تم کیسے آئی ہو؟ اون نے ثانیہ سے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، ٹیکسی سے آئی تھی۔ اوکے، تو پھر انہیں ساتھ لے کر باہر چلو اور گاڑی میں بیٹھو۔
تمام چارجز موئز ادا کر گیا تھا۔ ثانیہ یوں تو کبھی اون کو اتنی لفٹ نہ کرواتی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ابیہ کو اس کے گھر پہنچانا تھا۔ اکیلے اون کے ساتھ شاید وہ نہ جاتی۔ وہ خاموشی سے ابیہ کے ساتھ گاڑی تک چلی آئی۔ تم نے ماموں کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ وہ اسے گھور کر پوچھ رہی تھی۔ کہاں؟ ابھی لے کر آیا ہوں ریسٹورنٹ سے، وہ بے اختیار بولا تو پھر جلدی سے تصحیح کی۔ بس آتے آتے ہی ان سے ٹکر ہو گئی۔ اگر اپنی آنکھوں سے صحیح کام لو تو تم اتنی غلطیاں نہ ہوں۔ ثانیہ نے تنزن کیا کیا نہ جتا دیا تھا۔ اون نے بیک ویو مرر اس پر سیٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب تو صحیح سے کام لیتا ہوں، مگر لوگ پہلے کی خطائیں بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ ہاں، وہ سر جھٹک کر ابیہ سے ایڈریس پوچھنے لگی۔ گرلز ہاسٹل میں رہتی ہوں میں۔ اس نے ایڈریس بتا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ دماغ اس قدر شل ہو رہا تھا کہ کسی ایک سوچ پر مرتکز ہی نہیں ہو پا رہا تھا، سو آنکھیں بند کیے دماغ کو سکون دینے کی صحیح کرنے لگی۔ ابیہ کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد اون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ثانیہ کا انتظار کر رہا تھا، جو ابیہ کو اندر چھوڑنے گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ کا ڈیرا تھا۔ موئز کی مہربانی سے آج وہ وقت آیا تھا جس کے بارے میں وہ صرف خوابوں اور خیالوں میں سوچا کرتا تھا۔ ثانیہ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر آئی تو گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ اون نے کھڑکی سے منہ باہر نکالا۔ آؤ نا، کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹیکسی، نہایت اطمینان سے کہا گیا۔ اون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ٹیکسی کیوں؟ گاڑی میں بیٹھو۔ میں ٹیکسی ہی میں آئی تھی، تمہارے ساتھ آنا تو مجبوری تھی۔ اس کا انداز صفا چٹ تھا۔ وہ منتیں کروانے کے موڈ میں بھی تھی اور اون جی جان سے منتیں کرنے کے موڈ میں۔ کم آن ثانی یار، اب غصہ جانے بھی دو۔ کیسا غصہ؟ مجھے تو کوئی غصہ نہیں ہے، وہ نارمل انداز میں بولی۔ تو پھر ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ اون نے بچوں کی طرح پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، میں اپنے۔ اس نے شانے اچکائے۔ اون نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کا پراعتماد انداز اور ذات کا تفاخر اسے بہت جاذب نظر بناتا تھا۔ وہ بولتی تو اون کی نگاہ اس کے لبوں سے ہٹتی نہ تھی۔ اب بھی یہی ہوا، وہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے جمود سے وہ جذبز ہوئی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اون نے ونڈ اسکرین کے پار نظر جمائی اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ 1 سیکنڈ، 2، 3، 4، 5۔ وہ تیزی سے کھڑکی پر جھکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب تک تم گاڑی میں نہیں بیٹھو گی میں یہ بدتمیزی کرتا رہوں گا، وہ اطمینان سے بولا، مگر ہارن پر سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ وہ اس کی اس حرکت پر پاؤں پٹکتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں صرف ماموں جان کی گاڑی کے خیال سے بیٹھ رہی ہوں، اون کی مسکراہٹ پر اس نے چڑھ کر جتانے والے انداز میں کہا تو اس نے برجستہ جواب دیا، کبھی ماموں کے خیال سے ان کے بیٹے پر بھی نظر کرم کر دیا کرو۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ گاڑی چلاؤ ورنہ اب کی بار اتری تو کبھی نہیں بیٹھوں گی، ڈپٹ کر کہا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی۔ اون نے شرافت سے گاڑی چلا دی۔ موسم بے حد سرد مگر بہت خوبصورت تھا اور اون کے دل کا موسم تو باہر کے موسم سے بھی زیادہ حسین ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری ثانیہ، میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس سے تمہارا دل دکھا ہوگا، مگر اب میں ہی اپنے کہے کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ تو تم چانس ہی نہیں دے رہی، اون نے مسکینی طاری کرتے ہوئے کہا۔ تم بار بار مجھ سے معذرت مت کرو اون، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ مجھے تم سے معذرتیں کروانے کا شوق نہیں ہے، مگر معاف کرنا، مجھے اب تمہارے لفظوں پر اعتبار نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ میں سچ میں شرمندہ ہوں، اون نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ تم نے کہلوایا تھا کہ تم مجھ جیسی پینڈو اور فرش کی لپائی کرنے والی گنوار لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ثانیہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ بھی تمہارے الفاظ تھے اور یہ معذرت بھی۔ اب میں کسے سچ مانوں؟ وہ قطعیت سے پوچھ رہی تھی۔ اون لاجواب ہونے لگا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا ثانی، میرا خواب تھا کہ میری بیوی پڑھی لکھی اور ذہین ہو۔ تمہارا فرسٹ امپریشن ایسا پڑا کہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری اصلیت کچھ اور ہے تو اون نے بھی سنجیدہ انداز اپنایا، مگر ثانیہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ مگر میں کیسے تم پر اعتبار کروں؟ ظاہر پہ مر مٹنے والے مرد کبھی بھی میرا آئیڈیل نہیں رہے۔ اس کا انداز کڑوا تھا۔ تم بھی تو مجھے ظاہری طور پہ ہی دیکھ رہی ہو۔ وہ ناراض ہوا۔ بہرحال اب میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی، وہ آرام سے بولی۔ بڑی پھپھو کا گھر آ گیا تھا، آج کل ثانیہ وہیں رہ رہی تھی۔ مگر تم لندن نہیں جاؤ گی؟ وہ اترنے لگی تو اون نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ وہ گاڑی سے اتر کر شیشے میں جھکی۔ کیوں؟ اکیلی کیا کرو گی جا کر؟ تھوڑا ویٹ کر لو تو ہنی مون پر لے جاؤں گا۔ اون کی زبان پھسلی تو ثانیہ کے چہرے پر غصہ اور حیا کے دلکش رنگ نظر آئے۔ بدتمیز، وہ دان کچکچاتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اون سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ثانیہ بی بی، تمہیں بھی اپنے عشق میں مبتلا نہ کیا تو اون عباس نہیں۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو اس کا ذہن کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا۔
یا اللہ! ہنا اس کے ماتھے کی بینڈیج دیکھ کر پریشان ہو اٹھی، پکڑ کر اسے بستر پر لٹایا۔ کیا؟ کیوں؟ کیسے؟ ابیہ نے اس کے تمام سوالوں کا تفصیلی جواب دیا تھا۔ مگر تمہیں مصیبت کیا پڑی تھی اکیلے نکلنے کی، وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ ہنا نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ بینک جانا تھا، پرسوں فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ بس وہاں سے نکلی تو موٹر سائیکل پر 2 لڑکے پیچھے پڑ گئے۔ وہ کہتے کہتے چپ سی ہو گئی، پھر ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ پرس؟ میرا پرس کہاں ہے؟ کون سا پرس؟ ابھی تو تم خالی ہاتھ آئی ہو، ہنا اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ابیہ اب اٹھ کے بستر کی چادر جھاڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کپکپانے لگے۔ ہنا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے بستر پر بٹھایا تو وہ سر ہاتھوں میں تھام کر رو دی۔ پتہ نہیں میرا پرس کہاں گم ہو گیا، ہاسٹل کے ڈیوز اور فیس میں نے سارے پیسے نکلوا لیے تھے۔ ہنا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بیگ لے کے جاتی، اس میں پرس رکھتی؟ تمہیں پتہ تو ہے یہاں سے بینک کتنا نزدیک ہے۔ مجھے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ جب میں گاڑی سے ٹکرائی تو پرس میرے پاس ہی تھا۔ اس کے بعد میں ہوش میں آئی تو اسپتال میں تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لاسٹ سیمسٹر کی فیس اور ہاسٹل کے ڈیوز ادا کرنے بہت ضروری تھے، اور آج تو وہ بینک سے اس ماہ کی ساری رقم نکلوا لائی تھی۔ رو مت بیا، کچھ سوچتے ہیں، ہنا نے اسے تسلی دی، پھر بولی۔ کوئی دھوکے باز ہی ہوں گے جن کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے ہی تمہارا پرس اڑایا ہوگا۔ ایسے لگ تو نہیں رہے تھے، وہ بے بسی سے بولی، پھر سہمے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ ہنا، اب کیا ہوگا؟ سارے پیسے چلے گئے تو گھر سے اور منگوا لو، بلکہ اپنے پاپا کو اپنے ایکسیڈنٹ کے متعلق انفارم کرو گی تو وہ فوراً ہی پیسے بھجوا دیں گے۔ ہنا نے چٹکی بجائی اور جا کے چائے بنانے لگی۔ ابیہ پر تو جیسے چھوٹی موٹی سی قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد وہ تہیہ کر چکی تھی کہ اب خود سے کبھی امتیاز احمد سے رابطہ نہ کرے گی، مگر قسمت اسے پھر اسی موڑ پر لے آئی تھی۔ یہ صالحہ ہی جانتی تھی کیسے اس نے اپنے روتے کرلاتے دل کو سنبھالا تھا۔ اس کا جی چاہتا امتیاز احمد کے سامنے بھکارن بن کر کھڑی ہو جائے اور اس کا رد عمل دیکھے۔ اسی سوچ کے تحت وہ کئی بار اس کی فیکٹری گئی۔ شہر کے آخری کونے تک جانے میں اس کے سینکڑوں روپے خرچ ہوتے۔ کبھی وہ آدھا راستہ پیدل طے کرتی اور آدھا رکشے پر، مگر امتیاز احمد پر نگاہ پڑتے ہی وہ چادر سے منہ ڈھانپ لیتی۔ وہ ویسا ہی وجیح تھا، چہرے پر عجیب سا حزن اور گہری سنجیدگی کی چھاپ۔ زرینہ نے آ کر کہا، صاحب بہت با کردار ہے۔ صالحہ جانتی تھی وہ واقعی با کردار ہے، اور یہ اس کے کردار کی حیا ہی تھی جو صالحہ کو اس کے سامنے آنے سے روکتی تھی۔ کیا بتاؤں گی اسے، یہ بدن کی عمارت کیسے کھنڈر بن گئی۔ مر نہ جاؤں گی مراد صدیقی کی بد کرداری کی داستان سناتے ہوئے۔ وہ کیا سوچے گا، اسے کتنا دکھ ہوگا یہ جان کر کہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کے مقابل جو شخص کبھی صالحہ کو وزنی لگا تھا وہ کردار کا کتنا ہلکا نکلا۔ وہ پوچھے گا، صالحہ تم مجھے اس مرد کے مقابلے میں دھتکار کر چلی گئی تھیں، تو کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ وہ کور زدہ فقیرنی کی طرح فٹ پاتھ پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہانپتی رہی، مگر امتیاز احمد کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ وہ دن رات میں ایک بار لازمی امتیاز احمد کا وزٹنگ کارڈ نکال کر دیکھتی۔ اس پر چھپا امتیاز احمد کا نام اور فون نمبرز اسے حفظ ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی روزانہ وہ کارڈ نکال کر دیکھتی، پڑھتی، چومتی اور آنکھوں سے لگاتی۔ یہ وہ نعمت تھی جو اس نے خود ٹھکرا دی تھی، اور نعمتوں کو ٹھکرانے والے خود بہت ٹھکرائے جاتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر جانے کون کون سے روگ لگا بیٹھی۔ دل کی آس پاس اٹھنے والا ہلکا ہلکا درد کبھی کبھی اسے خوفزدہ کر دیتا تھا، مگر اس کے پاس ٹیسٹ کرانے کے لیے رقم نہ تھی، سو زندگی کی گاڑی بس چلتی رہی۔ ہاں، مگر اس میں امتیاز احمد نامی ایک درس پیدا ہو گئی تھی، جہاں سے آنے والی ہوا بہت سبک اور تر و تازہ تھی۔ ابیہ کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ وارڈن نے ہاسٹل کی فیس جمع کروانے کے لیے تو اسے 1 ہفتے کی مہلت دے دی تھی، مگر کالج کی فیس جمع کروانا تو لازمی تھا، ورنہ اسے ایگزامز میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملتی۔ آئی ایم سوری بیا، تمہیں تو پتہ ہے میں اپنی پاکٹ منی کیسے اڑاتی ہوں، اور ممی پاپا یہاں نہیں ہیں، بھائی سے بھی کوئی رابطہ نہیں، ورنہ میں ہی کچھ کر دیتی۔ ہنا شرمندہ تھی۔ اگر وہ حواس میں ہوتی تو اس کے لنگڑے کوے جھوٹ کو پکڑ لیتی، مگر اس وقت تو اسے صرف کالج کی فیس کی فکر تھی۔ صرف 2 دن ہیں ہنا، مجھے ہر حال میں ایگزامز میں بیٹھنا ہے۔ وہ بھنجے لہجے میں بولی، تم چاہو تو میں اپنے انکل سے مدد مانگ سکتی ہوں۔ میرے چچا، تم گئی تو تھی ان کے ہاں میرے ساتھ، ہنا نے آفر کی۔ اگر تم خود ان سے بات کرو تو وہ فوراً ہی تمہاری مدد کر دیں گے۔ ابیہ کو عجیب سے ماحول والا وہ گھر اور ہنا کے چچا یاد آئے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں گھر فون کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ ہنا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو سفینہ کو روتے ہوئے پایا۔ عیز اسی کو کال کر رہا تھا، ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، امتیاز احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں نے فوری طور پر انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور شہر کے بہترین ہسپتال میں لے آئے۔ امتیاز احمد
کو آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔ سفینہ اور زارا کو وہ ساتھ نہیں لائے تھے، مگر سفینہ موبائل فون پر مسلسل عید سے رابطے میں تھی۔ آپ گھر پہ ہی رہیں اور دعا کریں، یہاں آئیں گی تو ہم بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ معیز نے انہیں سختی سے روکا تھا۔ فوری ٹریٹمنٹ سے امتیاز احمد کی حالت کچھ سنبھلی، مگر ابھی بھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہ تھی۔ دونوں بھائی جیسے ادموئے ہو گئے تھے۔ باپ کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم تھی، مگر آج جب امتیاز احمد ہاتھوں سے جاتے محسوس ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو دل تھے، دل کی دھڑکن تھے، ان کی سانس تھے، وہ تو ان کی پوری زندگی تھے، اور زندگی دور جانے لگے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی اسی کیفیت میں تھے۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے ایک پاؤں پر کھڑے باپ کی ایک نظر کے متلاشی، خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔ امتیاز احمد کا نمبر ڈائل کر کے ابیہ کی انگلی تھک گئی، مگر شاید وہ آفس سے نکل چکے تھے۔ اس نے اپنے موبائل سے ان کا موبائل نمبر ملایا۔ اس سے پہلے بھی وہ ان کے موبائل نمبر ٹرائی کرتی رہی تھی، مگر مسلسل بیل جانے کے باوجود انہوں نے کال اٹینڈ نہ کی تھی۔ ابیہ کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ اس سال امتحان میں نہ بیٹھنا مطلب 1 سال اور، جبکہ اسے جلد سے جلد تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اسی وقت کسی نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، کسی عورت کی آواز پر گھبرا کر ابیہ نے لائن کاٹ دی۔ شاید سفینہ یا زارا میں سے کسی نے کال ریسیو کی تھی۔ یا اللہ رحم کر دے، وہ بے بس تھی، خدا کو پکار سکتی تھی، سو پکارے گئی۔ 18 گھنٹوں کے بعد امتیاز احمد کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس دوران ان کی ہارٹ سرجری بھی کی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ سفینہ اور زارا دونوں ہسپتال آ چکی تھیں۔ رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ اب وہ بہتر ہے ماما، پلیز ایسی حالت لے کر ان کے سامنے مت جائیے گا۔ زارا تم بھی خود کو سنبھالو، معیز نے انہیں تنبیہ کی تھی۔ معیز کچھ ضروری چیزیں لینے گھر آیا تو ساتھ ہی شاور لے کر کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ واپس جا کر وہ عید کو گھر بھیجنے والا تھا۔ وہ وارڈروب سے امتیاز احمد کے کپڑے نکال رہا تھا، جب سائڈ ٹیبل پر پڑا ان کا موبائل بجنے لگا۔ معیز نے چونک کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ ابیہ کی کال تھی۔ اس نے لب بھینچے اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، میں ابیہ بات کر رہی ہوں۔ میں کب سے آپ کا فون ملا رہی ہوں، مگر آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ کل میں بینک سے سارے پیسے لے آئی تھی، ہاسٹل کے ڈیوز بھی اور کالج فیس بھی۔ راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا پرس وہیں گر گیا، سارے پیسے گم ہو گئے۔ اب میں کیا کروں؟ بے ربط انداز میں وہ تیز سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، شاید لائن کٹ جانے کا ڈر ہو۔ پھر وہ رونے لگی۔ معیز کے وجود میں جیسے کوئی شرارہ سا لپکا۔ کاش کہ کبھی تم بھی ہماری زندگی میں سے ایسے ہی گم ہو جاؤ، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا تو ابیہ سن ہو گئی۔ معیز نے موبائل سوئچ آف کر کے وہیں ڈال دیا اور چیزیں سمیٹ کر نوکروں کو ہدایت جاری کرتا گھر سے نکل آیا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ ابھی تک گھر والوں کے علاوہ کسی کو بھی امتیاز احمد کی خرابی تباہ کی اطلاع نہ دی گئی تھی۔ کچھ خیال آنے پر معیز نے آفس فون کر کے امتیاز احمد کے پی اے کو ان کی طبیعت کی معمولی خرابی کا بتایا، اور مینیجر کو بھی، اور اگلے 1 ہفتے تک کی تمام میٹنگز کینسل کروا دیں۔ گاڑی اسپتال کی طرف تیزی سے رواں تھی۔ صالحہ نے بہت مرتبہ اپنے والدین کے پاس لوٹنے کا سوچا، لیکن اگر بات صرف مراد صدیقی کی بے وفائی کی ہوتی تو جا کر ماں باپ سے دکھڑا رو لیتی، ناک رگڑنے سے معافی مانگ لیتی۔ اب یہ سب کچھ وہ اپنے ماں باپ کو کس منہ سے بتاتی؟ انہوں نے تو اسے بیاتے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں مرا ہوا سمجھ لے۔ مراد صدیقی کو جیل گئے 7 سال ہونے کو تھے۔ ابیہ 10ویں کا امتحان دے چکی تھی، اور صالحہ اپنے اندر جانے کون سی بیماریاں لیے بستر پر آن پڑی۔ ابیہ کی تو جان پہ بن آئی۔ ایک ماں ہی کا سہارا تھا، وہ بھی ہاتھوں سے جاتا دکھائی پڑتا تھا۔ ماں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی تھی۔ اسے ماں کی بے وقوفی پر افسوس ہوا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مراد صدیقی اس کا باپ تھا، اور یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ صالحہ بمشکل گھر کی دال روٹی چرا رہی تھی، مگر اب جب بستر پر پڑی تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس پر متضاد مراد صدیقی کی واپسی۔ ابیہ چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی۔ دروازہ مسلسل دھڑدھڑائے جانے پر صالحہ نے بدقت تمام اٹھ کر دروازہ کھولا تو لگا جہنم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کے بدن کی جان ٹوٹنے لگی۔ ارے واہ میری بلبل، خوشی سے سکتہ ہو گیا نا؟ کہاں تو 11 سال اور کہاں 7 سال ہی میں واپسی۔ وہ چہکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسی وقت ابیہ چھت سے کپڑے کا ڈھیر لیے نیچے آئی اور کپڑے چارپائی پر رکھ دیے۔ مراد کو دیکھ کر اس کا رنگ زد پڑ گیا تھا۔ آہا، یہ میری دولت ہے، میری کل کائنات۔ ابیہ کا بازو دبوچ کر اسے سامنے کیے دیکھتا چمکتی آنکھوں والا یہ کوئی باپ نہیں بلکہ گندی نظروں والا شیطان تھا۔ صالحہ کی کمزور وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ آئی۔ اس نے لپک کر ابیہ کا بازو چھڑوایا۔ جاؤ، جا کے باپ کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ابیہ خوفزدہ سی ہرنی کی طرح وہاں سے بھاگی۔
ٹھیک سے دیکھنے تو دیتی، بالکل تیری طرح قیامت نکلی ہے یہ بھی، وہ کہہ رہا تھا۔ صالحہ کا دل جیسے کسی نے کچل ڈالا ہو، اس کا جی چاہا مراد صدیقی کے منہ پر تھوک دے، جو اپنی بیٹی پر شفقت کے بجائے شیطانیت بھری نظر ڈال رہا تھا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے الو کی پٹھی؟ صالحہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ راہ بھٹکنے کی کیسی کڑی سزا پائی تھی اس نے۔ مراد کو افسوس ہوا، کمائی کا بڑا ذریعہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے ابھی بھی وہی رنگ ڈھنگ تھے، آتے ہی شراب اور جوا شروع۔ صالحہ مرنے کو تھی، مگر پوری جان لڑا کے چوکنی ہو کر بیٹی کی حفاظت کرتی۔ مراد کو دوسرے کمرے میں سلا کر خود ساتھ والے کمرے میں ابیہ کے ساتھ کنڈی لگا کر ایک ہی بستر پر سوتی۔ اس سے مراد پر اعتبار نہ تھا، وہ غلاظت کے کسی بھی گھڑے میں گر سکتا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس سے صالحہ ڈرتی تھی۔ رات کا کسی سے جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا گھر تک آ پہنچا۔ 10 لاکھ جوئے میں ہارا ہے یہ، اور اب جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکال رہا۔ کف اڑاتا شخص اور ساتھ میں مراد کو قابو کیے اس شخص کے جواری بھی تھے۔ مراد کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ صبر کرو جبار بھائی، ایک ایک پائی چکا دوں گا۔ ارے تیری تو بکواس کرتا ہے سالے حرامی، اتنی گندی گالیاں۔ صالحہ ڈوب مرنے کو تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، کہاں چھپتی اور کہاں ہیرے جیسی بیٹی کو چھپاتی۔ میں آج پیسہ لے کر ہی جاؤں گا، چاہے مکان بیچ چاہے اپنی عزت۔ وہ شخص لال آنکھیں لے کر گھر آیا تھا، ایک ہاتھ کھینچ کر مارا۔ مراد بلبلانے لگا، خدا کی قسم مکان کرائے کا ہے، کچھ بھی کر، مگر مجھے میری رقم آج ہی چاہیے۔ اس شخص کا ارادہ اٹل تھا۔ بندی چلے گی؟ مراد کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کون یہ؟ اس شخص نے آنکھ سے نخیف و نظار صالحہ کی طرف اشارہ کیا تو انداز میں حقارت تھی۔ نہیں، میری بیٹی ہے، قیامت ہے قیامت۔ وہ پرجوش سا بولا تو صالحہ کے کمزور وجود میں جیسے بجلی سی بھر گئی۔ اچھل کر مراد پر جھپٹی اور ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا۔ بغیرت، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام لیا ہو تو۔ مراد نے وہیں سب کے بیچوں بیچ صالحہ کو ٹھڈوں اور تھپڑوں پر رکھ لیا۔ ابیہ چیختی ہوئی دوسرے کمرے سے نکل آئی۔ جبار بھائی نے پسندیدہ نظروں سے مکھن ملائی جیسی اس نوخیز کلی کو دیکھا تھا۔ وہ ماں کو باہوں میں چھپا کے بیٹھ گئی۔ چل بھائی مراد، سودا منظور ہے مجھے، بندی بنا کے لے جاؤں گا 10 لاکھ کے بدلے اسے۔ اس کی نظریں ابیہ سے گویا چپک ہی گئی تھیں۔ مرتی ہوئی صالحہ تڑپ اٹھی۔ میں دوں گی 10 لاکھ، بس مجھے 2 دن کی مہلت دے دو، میں 10 لاکھ لا دوں گی۔ جبار بھائی کے لیے یہ آفر بھی پرکشش تھی، مگر تیسرے دن تیری اس مکھن ملائی کو اٹھا کر لے جاؤں گا میں، وہ خبیث ہنسی کے ساتھ بولا۔ صالحہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے آنسو بہاتی رہی، مگر بہرحال وہ اسے 2 دن کی مہلت دے گیا تھا۔ مراد صدیقی متعیر تھا۔ کہاں دبا کے رکھا ہے خزانہ؟ کیا میرے پیچھے بھی دھندا کرتی رہی ہے؟ میں امتیاز احمد کو بلاؤں گی۔ وہ ایک نئی ہمت کے ساتھ اٹھی۔ امتیاز احمد کون؟ وہ بھول چکا تھا۔ صالحہ کے دل میں ٹیس اٹھی۔ جب آئے گا تو دیکھ لینا، وہ پیسہ دے گا، مگر اس کے بعد تیرا نہ تو مجھ سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ میری بیٹی سے۔ وہ کرختگی سے بولی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، 5 لاکھ مجھے بھی نکلوا دے، پھر میری شکل بھی نہیں دیکھے گی تو۔ وہ واقعی بغیرت تھا، شیطان تھا۔ صالحہ نے نرستے کانپتے ہاتھوں سے امتیاز احمد کا نمبر ملایا جو اب تک اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ ہیلو، یہ امتیاز احمد کا لہجہ تھا، یہ اس کی امیت جی کی آواز تھی۔ صالحہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ ہیلو، میں صالحہ بد کردار، وہ بولی تو دل کرلایا۔ دوسری طرف امتیاز کو جیسے چپ لگ گئی۔ وہ یقیناً شوق تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے امتیاز احمد، تم آج ابھی اسی وقت میرے گھر آ جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ امتیاز تو ویسے ہی اس کے لیے موم تھا، کیوں نہ پگھلتا؟ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ اس کے مقابل تھا۔ صالحہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹ گئیں۔ اچھا، تو پرانے منگیتر کو بلایا ہے تو نے؟ مراد صدیقی ہنستا ہوا چھت سے نیچے اترا تھا، مگر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہی کہاں تھے۔ صالحہ، یہ تم ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ وہ سونے چاندی جیسی لڑکی کہاں یہ بدرنگا پیتل؟ مجھے صالحہ مت کہو امتیاز احمد، صالحہ تو کب کی مر چکی، تم سے جدا ہوتے ہی مر گئی تھی وہ تو۔ صالحہ بلک کر روئی تھی۔ امتیاز احمد کو بہت کچھ ان دیکھا اور ان سننا بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ باقی صالحہ نے اسے بتا دیا، ہاتھ جوڑے۔ میری بیٹی جوئے پہ لگ رہی ہے امتیاز، میں تو نہ بچ سکی، مگر اسے بچا لو، میں دوں گا 15 لاکھ۔ امتیاز نے مزید کچھ نہ سنا تھا۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو گی؟ ارے ایسے کیسے؟ نامحرم کے ہاتھ اپنی بیٹی سونپ دوں میں؟ یوں نہیں بھیجوں گا میں اسے۔ مراد بہت غیرت مند باپ بن کے چیخا۔ مستقبل کی کمائی کا ذریعہ جو ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ امتیاز احمد، نکاح کر لو میری بیٹی سے۔ صالحہ کی سانسیں تنگ پڑ رہی تھیں۔ امتیاز احمد یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ رو پڑا۔ ہاں، نکاح کر کے لے کے جاؤں گا، وہ سرگوشی میں بولا تو صالحہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔
صالحہ نے فخر والی نظروں سے مراد کو دیکھا۔ امتیاز احمد موبائل لیے اپنے بیٹے کو فوری طور پر 15 لاکھ روپیہ لے کر وہاں پہنچنے کا کہہ رہے تھے۔ اسی شام 15 لاکھ کی ادائیگی ہوئی، نکاح کی سنت ادا کی گئی اور امتیاز احمد اپنے ساتھ ابیہ کو لے کر سیدھے ہوٹل میں گئے۔ 2 دن اسے وہاں رکھا اور اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ رہائش کے لیے گرلز ہاسٹل تھا اور تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ 2 دن بعد ہی انہیں صالحہ کے مرنے کی خبر مل گئی۔ ابیہ کے لیے واپسی کا آخری در بھی بند ہو گیا۔ امتیاز احمد کی حالت پہلے سے اب کافی بہتر تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں معیز کے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ابھی سفینہ اور زارا آنے والی تھی اور وہ امتیاز احمد کے پاس اکیلا تھا۔ بزنس بہت ڈاؤن جا رہا ہے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ویسے آرام کرنے کا یہ طریقہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہے، وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں معیز، اب تم کاروبار سنبھال لو، مجھے لگتا ہے میرے مستقل آرام کے دن آ گئے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں کہتے معیز کے دل کو خدشات سے بھوجل کر گئے۔ ہرگز نہیں، آپ جلدی سے ٹھیک ہوں اور اپنے مسئلوں سے خود نپٹیں، میں یہ درد سر نہیں لینے والا۔ معیز نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے گویا ڈپٹ کر کہا۔ معیز، وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگے تو ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ معیز بھونچکا سا رہ گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان پر جھکا، ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں گھر گیا تھا۔ ابو، بی بریو، اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ معیز، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے پاس بہت وقت نہیں ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے تھے کہ معیز جذباتی ہو کر انہیں ٹوک گیا۔ خدا آپ کو صحت و تندرستی دے ابو، مجھے کہنے دو معیز، میری سانسیں تنگ پڑ رہی ہیں، مگر ابیہ کا خیال مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ شدید دکھ کے حصار میں تھے۔ اپنے ہاتھ کی گرفت میں معیز نے ان کا ہاتھ لرزتا محسوس کیا۔ میں نے وصیت میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں معیز، وکیل سے ملو گے تو وہ تمہیں سمجھا دے گا، مگر تم سے میں ایک وعدہ چاہتا ہوں معیز۔ ان کے لب و لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اندر داخل ہوتی سفینہ ادھر ہی ٹھٹک گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ابیہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، وہ صالحہ کی نشانی ہے معیز، کیا تم میری آخری خواہش سمجھ کے اسے میرے گھر میں مقام نہیں دلاؤ گے؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہے تھے۔ معیز کا دل جیسے کوئی شکنجے میں جکڑنے لگا، انہیں بہلانا چاہا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ابو، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ نہیں معیز، وہ صالحہ کے مرنے کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی ہے اور وہ اکیلی اس دنیا میں کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، تبھی تو صالحہ نے مجبور ہو کر اسے میرے نکاح میں دینے جیسا بے جوڑ فیصلہ کیا تھا۔ میں اس نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں معیز، اگر میری زندگی میں ابیہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے، صالحہ کی تصویر مجھے اپنے آس پاس چلتی نظر آئے تو شاید آخری سانسیں آسان ہو جائیں۔ معیز گنگ سا سن رہا تھا اور ادھ کھلے دروازے کے باہر کھڑی سفینہ آج برسوں کے بعد ہوا میں معلق تھی، ان کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ ابیہ کا ذہن بالکل سن تھا، تو ہاسٹل کے واجبات ادا ہوئے اور نہ ہی ایگزامز کی فیس جمع ہو سکی۔ وہ 2 دن تڑپتی رہی مگر کوئی سبیل نہ بنی۔ ہنا نے اس کی مجبوری دیکھی مگر وہ بیچاری خود بہت مجبور تھی، سو وہ منہ زبانی ہی بس ہمدردی کرتی رہی۔ امتیاز احمد کے آفس کا فون پی اے نے اٹینڈ کیا اور ان کی بیماری کی خبر سنا دی۔ موبائل ان کا آف تھا اور ان کے علاوہ کسی اور کو وہ جانتی نہ تھی شہر میں۔ وہ بالکل لٹی پٹی بیٹھی تھی۔ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ گزر چکی تھی اور آج ہاسٹل میں اس کا آخری دن تھا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی اور اب جب کہ ہر آس ہر امید ختم ہو چکی تھی تو وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ ٹھوس سی بیٹھی تھی۔ ہنا نے گہری سانس بھر کر اٹھتے ہوئے ابیہ کی کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے شروع کیے۔ اپنے کپڑے وہ پہلے ہی بیگ میں رکھ چکی تھی۔ بس اب تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو، اس نے فارغ ہو کر ابیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا تو خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھول جاؤ سب رشتوں کو ابیہ، سب دنیا دکھاوا ہے، تم دیکھنا میں کیسے اپنی دوستی نبھاتی ہوں۔ ہنا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ اگر ابیہ حواس میں ہوتی تو کم از کم ہنا پر اعتبار کر کے ہاسٹل سے نہ نکلتی۔ وہ دونوں ٹیکسی سے اتر کر ہنا کی شاندار سی کوٹھی کے اندر داخل ہوئیں تو اندر سے نکلتا شخص ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سیفی، ہنا زور سے چلائی۔ ابیہ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ ہنا بھاگ کر سیفی سے لپٹ گئی تھی۔ ابیہ کو دفتن احساس ہوا کہ اس نے ہنا کے ساتھ آ کر اچھا نہیں کیا۔ واٹ اے سرپرائز، آج تو بڑے بڑے لوگ ساتھ لائی ہو ہنی۔ ہنا سے بے تکلفی سے ملنے کے بعد وہ اب سیاہ چادر میں لپٹی خائف سے ابیہ کو سرتاپا گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور ابیہ مراد جو ابھی تک اس صدمے اور بے حسی کی کیفیت میں ہنا کے ساتھ بنا سوچے سمجھے چلی آئی تھی، گویا حواسوں میں لوٹ آئی۔ بڑے نہیں، خوبصورت کہو بلکہ حسین۔
ہنا یوں اترائی جیسے ابیہ کی خوبصورتی میں اس کا بھی ہاتھ رہا ہو۔ تو کبھی ہمیں بھی موقع دو ان سے مل بیٹھنے کا۔ اس کی نگاہوں میں خمار سا اترنے لگا تو ابیہ اپنی چادر کو بے اختیار اپنے گرد لپیٹتی ہنا کے پیچھے ہو گئی۔ تب ہی ہنا سنجیدہ ہو گئی۔ تم کب آئے؟ وہ سیفی سے پوچھ رہی تھی۔ میں گیا ہی کہاں تھا؟ وہ شانے اچکا کر حیرت سے بولا تو ہنا بے اختیار کنکاری۔ ہاں تمہارے تو فون کے اتنے چکر لگتے ہیں کہ گھر باہر ایک بنا رکھا ہے۔ سیفی نے ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ ابھی کدھر جا رہے ہو؟ میم سے ملنے آیا تھا، مگر قسمت میں تم سے ملاقات بھی لکھی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر ابیہ نے اس کی مسکراہٹ کا رنگ نہیں دیکھا۔ کیسا تھا؟ وہ تو زمین پر نظریں گاڑے ہنا کی اوٹ میں کھڑی ان لمحوں کے چند سے جلد گزرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اوکے، ابھی شاید تم کسی کام سے جا رہے ہو، پھر ملاقات ہوگی۔ ابیہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ہنا کو اپنے بازو پر اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو گویا جانے کی اجازت دے دی۔ ہاں، اس کی بات کو سمجھتے ہوئے سیفی نے دونوں ہاتھوں سے ہنا کے رخساروں کو چھوا اور پیار سے بولا، اوکے، ابھی تو واقعی جلدی میں ہوں، مگر بہت جلد ملوں گا تمہیں۔ بمشکل وہ بولا تھا۔ ابیہ نے کپ کی دبی سانس کھل کے لی۔ ماما بھی آ گئی ہیں؟ ہنا نے اپنے تئیں سے خوشخبری سنائی، پھر ابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی، دیکھو نا اللہ کی مرضی، جب تمہیں ضرورت تھی تب نہ تو سیفی یہاں تھا اور نہ ہی ماما، اب دونوں ہی موجود ہیں۔ ابیہ کا دل پھر سے کٹنے لگا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بند گلی میں آ چکی ہے، زندگی میں اپنی مرضی سے آگے بڑھنے کا راستہ اس پر بند ہو چکا تھا۔ مگر تمہارے بھائی تو میم کہہ رہے تھے، اسے دھیان آیا۔ ہاں، وہ ماما کو ہی میم کہہ رہا تھا، ایکچولی کبھی موم سے اتنا کلوز نہیں رہا وہ، اس لیے۔ ہنا نے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے سے بتایا۔ ہنا کا گھر واقعی بہت بڑا اور شاندار تھا۔ ابیہ کی توجہ ہٹنے لگی۔ قیمتی ڈیکوریشن پیسز اور پینٹنگ سے سجی دیواریں، وال ٹو وال کارپٹ، وسیع و عریض لاؤنج میں کئی کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ہماری فیملی تو بہت چھوٹی ہے مگر گھر بہت بڑا ہے، اس لیے تو یہاں دل نہیں لگتا ہمارا، ہنا نے افسردگی سے کہا۔ پھر ابیہ کو دیکھ کر قصدن مسکرائی۔ مگر اب تم آ گئی ہو تو کم از کم میرے لیے تو رونق لگ ہی جائے گی، میں بھی اب گھر شفٹ ہو جاؤں گی۔ ابیہ خاموش رہی۔ سیفی کے مطابق ماما آ چکی تھی مگر فی الحال تو وہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ہنا اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرہ دیکھ کر ابیہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ کمرہ کیا، ایک شاہی خوابگاہ تھی۔ یہ سب چھوڑ کر تم ہاسٹل میں سڑ رہی ہو؟ ابیہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی کیا کروں، میری قسمت میں تمہیں وہاں سے چرانا لکھا تھا۔ ہنا ہنسنے لگی۔ تم اپنی زندگی جیو ہنا، تمہیں ہاسٹل میں رہنا اچھا لگتا ہے تم وہیں رہو، میں تو محض چند دنوں کے لیے مہمان ہوں بس۔ ابیہ آزردہ ہوئی۔ بھول ہے تمہاری سوئٹ ہارٹ، اس خواب نگر میں جو آیا وہ قید ہو کر رہ گیا۔ یہاں آنے کا راستہ تو بہت سیدھا سادہ سا ہے مگر واپسی میں اتنی بھول بھلائیاں ہیں کہ باہر نکلنے کو راستہ نہیں ملتا۔ ہنا سنجیدہ تھی، یا خدا جانے مذاق میں اتنی سنجیدہ ہو رہی تھی مگر ابیہ کا دل گھبرا سا گیا۔ کیسی بھول بھلائیاں؟ میرے پیار کی بھول بھلائیاں۔ وہ کھلکھلائی تو ابیہ کی سانسیں آسان ہوئیں۔ ہنا نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں یہی سمجھوں گی مجھے بہن مل گئی ہے، دونوں مل کر خوب موجیں کریں گے۔ اب اگر تمہاری ماما آ گئی ہیں تو کیا وہ اب میری مدد نہیں کر سکتی؟ مطلب میں ایگزامز دینا چاہتی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو ہنا نے سر جھٹکا۔ دفع کرو یار، بلکہ تمہارے پیچھے تو میں بھی ایگزامز میں نہیں بیٹھ رہی، اس نے اس قدر اطمینان سے کہا کہ ابیہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے جان بوجھ کر اپنا سال ضائع کیا؟ سو واٹ، مجھے کون سا پڑھنے کا شوق تھا، یا میں ہر سال گولڈ میڈل لے رہی تھی؟ ہنا نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کپڑے لیے نہانے گھس گئی۔ اتنی سردی میں ہنا کی ہمت کی داد دیتی وہ بستر میں گھس گئی۔ قیمتی بیڈ شیٹ سے سجا میٹرس اس قدر نرم و گداز تھا اور اس پر ڈبل پلائی کا گرم و ملائم کمبل۔ ابیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پچھلے دنوں وہ اس قدر تباہ حالوں میں رہی تھی کہ یہ آرام روح میں تازگی بھر گیا تھا۔ ہر دکھ ہر غم بند ہوتی پلکوں تلے سوتا چلا گیا۔ 3 بجے کی سوئی وہ رات 8 بجے بیدار ہوئی تو ہنا کمرے میں ہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ اس کی آواز نیند سے بھوجل ہوئی اور بھرائی ہوئی تھی۔ زیادہ نہیں، بس رات کے 8 ہی بجے ہیں۔ ہنا میگزین بند کرتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اتنی دیر سوئی میں؟ اچھا ہی ہوا، ہاسٹل کی نحوست اتر گئی ساری، اب دیکھنا یہاں بالکل گھر والے مزے ہوں گے۔ ہنا مسکرائی، پھر اس سے کہا، ایک تم بھی جلدی سے فریش ہو جاؤ، ماما کو میں نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی تم سے ملنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں۔ ابیہ جلدی سے بستر سے اتر کر جوتوں میں پاؤں ڈالتے ہوئے بولی، تم مجھے جگا تو دیتی ہنا، تمہاری ماما کیا سوچ رہی ہوں گی؟ آتے ہی گدھے گھوڑے بھیج کر سو گئی۔ جتنا سونا تھا سو لیا میری جان، اس گھر میں نیندیں ہماری غلام نہیں ہیں، یہاں کی دن رات کی گھڑی ماما کی سوئیوں پر چلتی ہے۔ ہنا کا انداز نہ سمجھ میں آنے والا اور بڑا معنی خیز تھا۔
ابیا نے اسے گھورا۔ مطلب کہ جب تک ماما گھر میں رہتی ہیں ہر کام ان کے ٹائم ٹیبل کے مطابق کرنا پڑتا ہے، تو اچھی بات ہے نا، ماؤں کی یہی تو عادت ہوتی ہے۔ ابیا کے لب و لہجوں سے حسرت سی جھلکنے لگی۔ ہنا نے جلدی سے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ اچھا اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے اچھے سے کپڑے نکال کے رکھتی ہوں، ماما پر اچھا امپریشن پڑے گا۔ ہنا اس کا بیگ کھنگالنے لگی تو ابیا اتنی اچھی دوست ملنے پر خدا کا شکر کرتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ ہنا کے ساتھ بڑی نروس سی لاؤنج میں آئی جہاں اس کی ماما فل اسکرین پلازما ٹی وی لگائے صوفے میں دھنسی بیٹھی تھی۔ وہ ابیا سے بہت گرم جوشی سے ملی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ماڈرن سی خاتون ابیا کو ہنا کے بتائے ہوئے خاکے سے بہت مختلف لگی، اور ہنا سے بھی۔ ہنا کی ان سے ذرا سی بھی مشابہت نہ تھی۔ وہ بہت حسین اور طرح دار خاتون تھی، جبکہ ہنا کو حسن نکھارنے کے لیے پارلر جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کا حال احوال پوچھا۔ ہنا یقیناً اس کے تمام حالات انہیں بتا چکی تھی، تبھی انہوں نے پیار بھرے روب سے اسے باور کرایا کہ اب وہ اسی گھر میں رہے گی اور ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اچھا ہے تمہارے باپ کو بھی پتہ چلے تمہاری قدر و قیمت کا، دنیا میں ہاتھ تھامنے اور سہارا دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ ممتاز احمد کے متعلق کہہ رہی تھی۔ لمحہ بھر کو ابیا کا جی چاہا کہ وہ انہیں اپنے نکاح اور امتیاز احمد کے ساتھ جڑے اپنے رشتے کے متعلق بتا دے، مگر پھر کسی مناسب وقت کا سوچ کر اس نے اس خیال کو ذہن کے پچھلے خاکے میں دھکیل دیا۔ بڑی بدتمیز ہو تم ہنا، اتنی اچھی ماما ہے تمہاری، تم تو ان سے یوں متنفر ہو کر ہاسٹل بھاگی جیسے پتہ نہیں کتنی ظالم ستیلی ماں سے پالا پڑ گیا ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر صرف وہی دونوں تھیں جب ابیا نے موقع پا کر ہنا کو لتاڑا۔ مائنڈ یو، میں ماما سے نہیں ان کی بیجا مصروفیت اور اس گھر کی تنہائی سے بھاگی تھی، وہ تصحیح کرتے ہوئے بولی، پھر بات بدل ڈالی۔ اب تم بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے آگے کے بارے میں؟ میں چاہتی ہوں میں پرائیویٹ امتحان دے لوں۔ ہاتھ روکے وہ پر امید نظروں سے ہنا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو ہنا نے چند ثانیوں تک اسے دیکھا، پھر خفیف سے شانے اچکا کر چمچ سے چاول مکس کرتے ہوئے بولی، اس کے لیے تو ماما سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ ابیا نے تحیر سے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان کہ بینک بیلنس ماما کا ہے، سارا بجٹ وہی چلاتی ہیں، میری تو فکس پاکٹ منی ہے۔ ہنا نے گویا ہاتھ اٹھا دیے۔ میں انہیں واپس لوٹا دوں گی، آئی پرومس، کہیں جاب کر لوں گی۔ ابیا جانتی تھی اس کے لیے فقط یہی ایک امید باقی ہے، جب تک امتیاز احمد سے رابطہ نہیں ہو پاتا تب تک تو شاید پرائیویٹ امتحان دینے کا چانس بھی گزر جاتا۔ میں جانتی ہوں بیا، لیکن یقین کرو اس گھر میں داخل ہونے کے بعد صرف ماما کا آرڈر چلتا ہے۔ تم ان سے بات کر لو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہنا نے خود کو اس معاملے سے یکسر الگ کر لیا تھا۔ اب یہ ذرا سی ٹھٹکی اور یہ اس کی نظروں کا ہی احساس تھا کہ ہنا سنجیدگی سے بولی، یہ دنیا کھیل تماشا ہے میری جان، یہاں جو دکھائی دیتا ہے وہ جھوٹ اور جو نہیں دکھائی دیتا وہی سچ ہے۔ مگر آنٹی تو اتنی سافٹ سی ہیں، اور پھر میری تھوڑی سی ہیلپ کرنے میں انہیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ ابیا کو لگا جیسے ہنا جھوٹ بول رہی ہے، وہ خود اس کی مدد نہیں کرنا چاہتی اور نام اپنی ماما کا لگا رہی ہے۔ یہ تو جب تم ان سے بات کرو گی تب تمہیں پتہ چلے گا، ان کے اپنے بڑے تحفظات ہیں۔ ہنا نے اسی سنجیدگی سے بات لپیٹ دی تھی۔ ابیا کی طبیعت مقدر ہو گئی، وہ بنا کچھ کہے گلاس میں پانی انڈیلنے لگی، مگر یہ تو طے تھا کہ اب ماما سے اسے خود ہی بات کرنا تھی۔ سفینہ کے وجود پر دھڑ دھڑ کرتی ٹرین گزر رہی تھی، اور وہ اتنی ہی تکلیف محسوس کر رہی تھی جتنی کہ ٹرین سے کٹتا وجود محسوس کرتا ہے۔ وہ سفینہ تھی۔ امتیاز احمد سے ہلکا سا شکوہ ہو جانے پر ہی گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ یہ قیامت خیز باتیں سن کر تو واقعی قیامت کا سا طوفان اٹھا دیتی، مگر اگلے 1 گھنٹے میں امتیاز احمد کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ابیا کو لے کر آؤ موئز، سب ہی کچھ بھولے ہوئے تھے۔ سفینہ اس وقت صرف ان کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ جب پسینہ نچڑتے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ امتیاز احمد نے موئز کا ہاتھ تھام کر کہا تو موئز رک سا گیا۔ وہ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جھکا اور باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں ابو، پھر نہیں، انہوں نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ سفینہ کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھٹر گئے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے سفینہ کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں امتیاز، سب سن لیا ہے میں نے، انہوں نے سرد سپاٹ انداز میں محض ایک جملہ کہا تھا، اور موئز سن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر ماں کا چہرہ دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پائی تھی۔ امتیاز احمد کی حالت بگڑنے لگی تھی، اور ان کی آخری خواہش، ابیا کو لے کر آؤ موئز۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر امتیاز احمد کو ICU میں شفٹ کرا دیا۔ موئز نے اپنی تمام تر ہمت ان کے ساتھ رخصت ہوتی محسوس کی تھی۔ وہ سب ICU کے سامنے ساکت و جامد تھے، سب کی سانسوں کی ڈوریاں اندر مشین میں جکڑے
ڈاکٹرز کے نرغے میں بے سود پڑے امتیاز احمد کی الجھتی اٹکتی سانسوں سے بندھی تھی۔ معیز اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس کر رہا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے دل ہی دل میں باپ کی زندگی کے لیے محو مناجات تھا۔ ایسے میں سفینہ کا سوال، تم نے ایسا کیسے کیا معیز؟ اپنی ماں کو کیسے دھوکہ دیا؟ میرے مقابلے میں صالحہ کو جتوا دیا؟ روتا کرلاتا شکوہ کنا لہجہ، یہ اس کی ماں کا تھا، وہ ماں جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ معیز کو اپنا آپ چور سا لگا، مگر وہ اس پل میں اپنے باپ کو بری ذمہ قرار دینا چاہتا تھا۔ اس نے بینچ پر بیٹھی ماما کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بالکل سرد تھے۔ وہ بہت مشکل وقت تھا ماما، آپ نہیں جانتی، وہ ہماری دنیا سے الگ ہی کوئی لوگ تھے، بہت گھٹیا اور نیچ۔ میں مانتا ہوں ابو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بہت مجبور ہو گئے تھے، وہ ضبط کی حدوں پر تھا۔ سفینہ نے بالکل غیر متوقع اس کے ہاتھ جھٹکے اور سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ تو صالحہ کے معاملے میں سدا کا مجبور تھا، مگر تم تو میرے بیٹے تھے معیز، تم نے بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ وہ عورت ساری عمر امتیاز کے حواس پر سوار رہی اور اب اس کی بیٹی کو بیاہ لایا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اتنی اونچی آواز میں کچھ نہ جاننے والے ایز اور زارا بھی گھبرا کر ان کے پاس چلے آئے، مگر معیز کی تمام تر توجہ ماں کی طرف تھی۔ ماما پلیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس وقت کوئی گلہ شکوہ یا شکایت نہیں۔ وہ آئی سی یو میں ہیں، ان کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی ہے، انہیں صرف ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ معیز نے عاجزی سے کہا تو وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ زارا ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ سفینہ نے لب بھینچ لیے۔ اسی وقت زارا کے سسرال والے آ گئے تو معیز کے ساتھ ان کی توجہ بھی بڑھ گئی، اور پھر وہ رات شاید قیامت کی رات تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا تو ان لوگوں پر گویا زندگی کا دروازہ بند ہو گیا۔ آئی ایم سوری، ہی از نو مور، ڈاکٹر نے معیز کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تو وہ ڈھہ سا گیا۔ زارا اور سفینہ کی چیخیں پورے کوریڈور میں گونجنے لگیں۔ ایز بلک کر اس کے شانے سے آ لگا تو وہ خود قابو کھو کر ایز کے شانے میں منہ چھپائے وہ بھی رو دیا۔ ابیہ نے مسلسل امتیاز احمد کے نمبر پر کالز کی، مگر ان کا فون بند مل رہا تھا۔ ابیہ کی جان ٹوٹنے لگی، اور اگر یہ رابطہ منقطع ہو گیا تو؟ کیوں تم بیکار کی کوشش کر رہی ہو بیہ؟ اپنے گھر والوں کو جانتی تو ہو تم، انہوں نے تو شاید تمہاری گمشدگی پر شکر کیا ہے۔ ہنا نہ دانستگی پر اس کے زخم کو ریت رہی تھی۔ میں وارڈن سے کہہ کر آئی تھی اگر کوئی میرا پوچھنے آئے تو وہ اسے کوئی کیوں ڈھونڈنے آئے گا؟ اللہ کی بندی، تمہارا سیل فون نمبر سب کے پاس ہوگا، اگر کسی نے ابھی تک رابطہ نہ کیا تو اب کہاں کرے گا؟ ہنا نے تیز لہجے میں کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ تم ایک گھر کا چکر کیوں نہیں لگا لیتی؟ ہنا نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ابیہ گڑبڑا گئی۔ میں تو کبھی اکیلی گئی ہی نہیں، مجھے تو ٹھیک سے ایڈریس بھی بتانا نہیں آتا۔ ہنا بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ مائی گڈنس، وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ابیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم؟ ابیہ کو زوروں کا رونا آیا، جسے روکنے کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک ہی گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے واقعی امتیاز احمد کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم تھا، صرف ان کے کانٹیکٹ نمبرز پاس تھے جو اب بیکار ہی لگ رہے تھے۔ یعنی تم اب گم ہو چکی ہو؟ باوجود سنجیدہ بلکہ رنجیدہ صورتحال کہ ہنا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ او مائی گاڈ، وہ اپنے بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تو جوک آف دی منتھ ہے۔ ابیہ جو ایک غیر متوقع دکھ بھری صورتحال کا اچانک ادراک کر کے ششدر سی بیٹھی تھی، ہنا کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یکلخت اندر خوف ہی خوف بھر گیا۔ تو کیا بھرے میلے میں وہ امتیاز احمد کا ہاتھ چھوڑنے جیسی سنگین غلطی کر بیٹھی تھی؟ ہاں، یقیناً وہ کھو گئی تھی۔ ہنا اسے ایک دم یوں خود پر سے قابو کھوتے دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ پشیمان تھی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری بیہ، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہی، بس اس سچویشن کا سوچ کر۔ سوری یار، وہ اسے اپنے بھاؤں کے گھیرے میں لیے چپ کروا رہی تھی۔ میں اب کیا کروں گی ہنا؟ میں واقعی کھو گئی ہوں، میرے گھر والے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ ڈونٹ وری یار، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ سالوں پہلے کے بچھڑے ہوئے ٹی وی شوز میں مل جاتے ہیں، ایک تمہارے گھر والے نہ ملیں گے؟ ہنا نے اس سے تسلی دی، مگر اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ کسی کی منکوہا تھی، اس کی گمشدگی اس کے لیے عذاب بننے والی تھی۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا، اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ٹھہرائے ہی رکھتے۔ ابھی کل کی بات لگتی تھی کہ امتیاز احمد ان سے بچھڑے اور آج 40واں بھی ہو چکا تھا۔ تھکا تھکا سا معیز سفینہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں ایز اور زارا بھی موجود تھے، بلکہ زارا تو اب سفینہ کے پاس ہی سوتی تھی۔ وہ سبھی دکھ سے نڈھال تھے، مگر سفینہ، وہ روئی ضرور، لیکن ان کے وجود پر ایک محسوس کن سی سرد مہری لپٹی ہوئی تھی، جو کسی اور نے تو نہ صحیح مگر معیز نے بڑی اچھی طرح محسوس کی تھی۔ وہ ان کے بستر پر ان کے پیروں کی جانب آ بیٹھا۔
ان 40 دنوں میں ماں نے ضرورت کی بات کے علاوہ موئز کو مخاطب نہ کیا تھا۔ کل وکیل صاحب آنا چاہ رہے ہیں وصیت کے سلسلے میں۔ موئز نے دانستہ ان کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی پلیز ابھی رہنے دیں سب کچھ، ان سب باتوں سے تو ابو کے جانے کا دکھ زیادہ ستاتا ہے۔ زارا رونے لگی تو ماحول ایک دم سے بھیگ گیا۔ صبر کرو زارا، نہ تو وقت رکا کرتا ہے اور نہ ہی دنیا کے کام، سفینہ نے سپاٹ سے انداز میں کہا تو موئز کو دکھ کا شدید احساس گھیرنے لگا۔ پھر موئز سے کہنے لگی، وصیت پڑھنا ضروری تو نہیں، میرے سامنے ہی سب طے ہوا تھا۔ موئز کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، اسی وقت سے وہ گھبراتا تھا اور یہ وقت آ کر ہی رہا۔ ابو نے وصیت میں کچھ تبدیلی کروائی تھی اور ویسے بھی وکیل کا جو فرض ہے وہ تو اسے ادا کرنا ہی ہے۔ وہ نظر جھکا کر آہستگی سے بولا تو سفینہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا تبدیلی کی تھی انہوں نے؟ ان کا لہجہ تیز تھا۔ مجھے نہیں پتا، موئز نے سچ بولا۔ جھوٹ مت بولو، باپ کی طرح تمہیں بھی باتیں چھپانے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ پھنکاری تو موئز کے ساتھ ایز اور زارا بھی ششدر سے انہیں دیکھنے لگے۔ ریلیکس ماما، زارا نے بے ساختہ انہیں نشانوں سے تھاما، مگر وہ موئز کو گھور رہی تھی۔ ہر کام میں تم ان کے رائٹ ہینڈ بنے رہے ہو اور اب تمہیں نہیں پتا؟ آئی سوئر ماما، مجھے تو بس ہاسپٹل میں انہوں نے مختصراً وصیت کی تبدیلی کا بتایا تھا اور بس، وہاں تفصیل پوچھنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ موئز نے اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں، چھوڑ گیا ہوگا اپنی اس ہوتی سوتی کے نام جائیداد، وہ سلگ کر بولی تو موئز ضبط کوشش میں ناکام ہو کر سرخ چہرہ لیے انہیں ٹوک گیا۔ ماما پلیز، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب ان کی صرف اچھی باتوں کو یاد کریں۔ اچھی باتیں؟ متنفر سے بولی، خود سوچ لو تم، میرے ساتھ اندر سے وہ اتنے اچھے تھے کہ صالحہ نہ صحیح ان کی بیٹی کو میرے سر پر بٹھا گئے۔ ایز نے موئز کی طرف نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی طبیعت فی الحال ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، پھر بات کریں گے۔ وہ مزید وہاں رک کر ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا اور وہ جو موئز کے سامنے بڑی پتھر بنی بیٹھی تھی رونے لگی۔ ماما پلیز مت روئے نا، آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگی۔ زارا ان سے لپٹ گئی۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ بھائی سے اتنا کیوں ناراض ہیں آپ؟ اور آپ کس کے لیے وصیت میں تبدیلی کی تھی ابو نے؟ ایز بچہ نہیں تھا کہ بدلتے ماحول اور رویوں سے انجان رہتا، اور سفینہ کون سا چھپانا چاہتی تھی؟ پھٹ پڑی، دوسرا نکاح کر رکھا تھا تمہارے باپ نے۔ جانتے ہو کس سے؟ اسی صالحہ کی بیٹی سے، جو کبھی تمہارے باپ کی منگیتر تھی، اور یہ تمہارا بھائی، یہ باپ کی سب کرتوتوں میں برابر کا شریک تھا۔ سفینہ کی باتیں اس قدر دھماکہ خیز اور غیر یقینی تھیں کہ وہ دونوں ششدر بیٹھے رہ گئے۔